अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाज़रीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन व हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता है प्रोग्राम तामीर माशरा में। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है वालिदैन के हुकूक़। इस मौजू पर हम बात करेंगे। मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हर दिल अज़ीज़ मोअज़्ज़िज़ आलिम मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, डायरेक्टर अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद। मोहतरम, आपका इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलन व सहलन। शुक्रिया, बारकल्लाह। नाज़रीन, आज के उन्वान से मुताल्लिक़ आप सवालात कर सकते हैं। इसके लिए बराए करम हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें। टोल फ्री नंबर है 180034540026 और STD नंबर है 08415305010। आप मुफस्सिल तौर पर अपने सवाल और जवाब रवाना भी कर सकते हैं और जवाब भी हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है ziaislamic.com पर। तो इंशाल्लाह बात करते हैं आगे मज़ीद कि आज का जो उन्वान है वालिदैन के हुकूक़, कहाँ अदायगी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, क्या हक़ है वालिदैन का, बच्चों को क्या जानना चाहिए। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम कमा हक़्क़हू ये बात जान लें और इसको अदा करने वाले भी बन जाएँ। मुफ्ती साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि आज के उन्वान से मुताल्लिक़ तमहीदी कलिमात पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबतिहिल अकरमीन अल-अफ़दलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी क़द्र, खालिक़ कायनात ने अपने कलाम मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर वालिदैन के सिलसिले में खुसूसी हिदायत दी है कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनके एहसानात की कदरदानी की जाए और नहायत ही तवाज़ु और खाकसारी के साथ नहायत ही मोहब्बत और अदब का उनके साथ मुआमला किया जाए। चुनांचे सूरह बनी इसराइल की 23वीं और 24वीं करीमा में यह इरशाद इलाही है वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। और आपके रब ने यह ताकीदी हुक्म फरमाया है कि ए लोगो, तुम सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत और बंदगी न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, माँ बाप में से कोई एक या दोनों अगर तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ तो फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो तुम उन्हें उफ़ कहकर भी गुफ्तगू न करो, यानी इतनी सी बात भी कि जिससे उनका दिल दुखे, उनकी तबीयत पर गिरानी आए, इतना मुख्तसर सा कलिमा भी ना कहो, उफ़ भी ना कहो। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़को नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और नहायत ही ताज़ीम वाला, इज़्ज़त व तकरीम वाला लफ्ज़ बोलो और ऐसा जुमला कहो जिससे उनका इकराम ज़ाहिर हो रहा हो। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्लि मिनर रहमा, नहायत ही अदब व मेहरबानी करते हुए शफ़क़त और तवाज़ु के बाजुओं को, अदब व एहतराम के पहलुओं को उनके सामने झुका दो। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और इसके साथ साथ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में उनकी निस्बत ये दुआ करो कि ए पाक परवरदिगार, तू इन पर खुसूसी रहमतें बरसा, जैसा कि बचपन में इन्होंने मेरी तरबियत की है, मुझे पाला और पोसा है। तो रब तबारक व तआला ने यहाँ हिदायत दी है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए। आज चूँकि हम देख रहे हैं कि लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, जवानी हो कि बुढ़ापा हो, हर हाल में उनकी खिदमत करनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर बड़ी उम्र को जब पहुँच जाते हैं वो माँ बाप, ऐसी सूरत में उनको बच्चों की खिदमत की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वो ऐसे मौके पर चाहते हैं कि औलाद उनकी खिदमत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, लेकिन आज की मसरूफ़ियत वाली ज़िंदगी में लोग अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उनको ख़ुद खिदमत करने के बजाय कहीं और जगह उनको लिया के डाल रहे हैं और कोई ख़ुद अपने तौर पर उनकी खिदमत और एहतराम का पहलू रखना नहीं चाहते हैं। ये सारी बातें
قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے کس درجہ درست ہے اور کس درجہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ آخرت کے مرتبے تو ملتے ہیں ان کی اطاعت سے، لیکن دنیاوی ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کو خوش رکھنے کی وجہ سے ہمارے لیے بہتر رہتی ہے، دنیا میں بھی خوشگواریاں آتی ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ نافرمانی کریں یا ناروا سلوک کریں، آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں بھی ہم کو مصیبات سے اور پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ میں سید محمد راشد سکندرآباد ڈسٹرکٹ بلند شہر سے بول رہا ہوں۔ جی صاحب بتائیے کہ سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام ہو، جی اور آپ کی پوری ٹیم کو میرے طرف سے بہت بہت سلام مبارک ہو اس پروگرام کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرا سوال ہے کہ میرے والدہ بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، کس طرح ان کے حقوق ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز بتائیے جس کے ان کے حقوق ادا ہو سکے ہم سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ میں غازی صلاح الدین برون صاحب، بہت بہت سلام آپ لوگوں کو۔ نابینا برون صاحب میں جی بتائیے بہت کیسے دنوں کے آپ بعد خیریت ملا سے؟ صاحب کال میرا آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ اچھا رہوگا، آپ لوگ بہت اچھا سمجھاتے۔ شادی صاحب سے بھی 40 پہ سنتے ہیں تو انہوں بھی بہت اچھا سمجھاتے صاحب۔ جی جی میرے دو سوال ہے صاحب۔ جی بتائیے۔ پہلا سوال یہ ہے صاحب، آج کل ماں باپ جو ہے تو بچوں کو صحیح پرورش نہیں دیر سے کر رہے ہیں صاحب۔ انہوں خود نہیں اٹھ رہے ہیں نماز کے لیے صبح میں، انہوں خود سوتے رہے ہیں 10 بجے تک۔ بچوں کو ڈرامے دیکھے تو خام پڑ رہے ہیں، 7 بجے کے فلمی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، نماز کے لیے بول رہے ہیں، اور دینی تعلیم کے مدرسوں میں نہیں شریک کرا رہے ہیں، انگلش میڈیم میں شریک کرا رہے ہیں۔ جی جی اور ایسو ماں باپ خود گالیاں دے رہے صاحب بچوں کے سامنے، تو اس میں ذرا سمجھائیے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھو۔ اور ایک پروگرام کریے صاحب گانوں کے بارے میں، آج کل گانے بہت چل رہے ہیں صاحب، گانوں کے اس میں کفر الفاظ آتے، اس کے بارے میں کریے صاحب۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اچھا رکھو بھائی، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے مشورہ دیا اور سوال بھی پوچھے، جزاک اللہ خیر۔ مولانا سے درخواست ہے، جو بھائی صاحب نے پہلے سوال کیا تھا، والدین ابھی وہ بقید حیات نہیں ہیں، کیسے ہم ان کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، کیسے ان کے لیے راحت کا سامان فراہم کر سکتے ہیں؟ اسی قسم کا سوال ایک صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعا کی جائے، اور کوئی بھی کار خیر کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچایا جائے، اور ان کے اگر کوئی وصیتیں وغیرہ تھیں یا انہوں نے کسی سے کوئی معاملہ کیا تھا تو ان کی ان وصیتوں کو پورا کیا جائے، ان کے معاملات کو پورا کیا جائے۔ اگر ان پر کسی کے کوئی حقوق عائد تھے جس کو وہ ادا نہیں کیے تھے، خواہ مالی قسم کے حقوق ہو یا کسی اور نوعیت کے حقوق ہوں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نیت سے ان کے ان وصایا کو بھی پورا کیا جائے، ان کے عہد و پیمان کو بھی پورا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان رشتہ داریوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان تعلقات والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں جو ماں باپ کی نسبت سے آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہی میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ان کے گزرنے کے بعد ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے، ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے، اللہ سے بخشش طلب کی جائے، اور ان کی جو وصیتیں ہیں، ان کے جو عہد و پیمان ہیں، ان کو پورا کیا جائے، اور ان کی نسبت سے جو قرابت دار بنتے ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو یہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے میں آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی رشتہ دار نہ ہوں، وہ بھی اگر دنیا سے جا چکے ہوں، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سے عمر رسیدہ لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے ارادے سے، اللہ کی رضا پانے کے جذبے سے ان کی خدمت کریں، ان کی تیمارداری کریں، ان کی ضروریات کو مہیا کریں۔ سردی کے موسم میں اب خود ہم عمدہ اور اعلیٰ درجے کے لحاف میں اوڑھ کر سو جاتے ہیں، لیکن وہ کتنے سردی سے تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک آدھ اوڑھنے والے اور بچھانے والے کپڑوں کا نظم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے لیے خیر کی بات ہوگی۔ ماں باپ کے حسن سلوک کے درجے میں اللہ پاک اس کو بھی شامل فرما لے گا۔ آمین آمین۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ جی رائے پور چھتیس گڑھ سے بول رہا تھا، محمد انور رضوی۔
جی انور صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ قرآن نے فرما دیا ہے کہ والدین سے کفر نہ کرو، جی جی اس کے باوجود آج مسلمان ماں باپ کے حقوق کے بجائے اپنی بیوی کے کرنے پر لگا ہوا ہے۔ جی اس کے باوجود آج معاشرے میں اتنی بڑی بیماری ہو گئی ہے ہم، کہ ماں باپ دھکا کھانے پر لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے لیے محتاج ہیں، کپڑے لتے نہیں پہن پا رہے ہیں اور عورتوں کو دنیا میں گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں۔ ہم۔ آج مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ثابت کرنے پر لگا ہوا ہے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں، اس طرف توجہ دلاتے ہیں سارے زمانے کی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت ہی اچھے پہلو کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا ہمارا عنوان چل رہا ہے والدین کے حقوق۔ اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ سوال انشاءاللہ جواب دیے جائیں گے جو بریک سے پہلے لیے گئے تھے سوالات، اور ایک کالر بھی لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ ہاں میں قمر بول رہا ہوں دلی سے۔ جی بتائیے سوال مجھے بتائیے۔ یہ سوال پوچھنا ہے، جیسے ہم لوگ تو ویسے یو پی کے رہنے والے فیض آباد کے، تو ہم لوگ باہر رہتے ہیں، تو ماں باپ کی خدمت کیسے کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہمارا بھی کام نہ چلتا رہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں محمد عمران بول رہا ہوں کلکتہ سے۔ محمد عمران صاحب کلکتہ سے، جی بتائیے سوال بتائے گا۔ مفتی صاحب کو میرا سلام عرض کریں۔ مفتی صاحب بھی آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ جی میرے دو سوالات ہیں۔ بتائیے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر اولاد اپنی طرف سے پوری خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی، اس کے باوجود بھی اگر ان کے والدین ان سے خوش نہ ہو تو اس صورت حال میں کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ دوسرا بتاتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد بیٹا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف جائے، کیونکہ اگر نہ جائے تو بیوی خلاف ہو جاتی ہے، اس حال میں والدین کی خدمت کیسے کی جائے؟ صحیح ہے۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا کلکتہ سے۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ من جملہ سبھی سوال آگے ہیں، اس میں بہت باریکیوں سے سوال آ رہے ہیں۔ جی ایک سوال آیا تھا، بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ ماں باپ صحیح پرورش نہیں کر رہے ہیں آج کے دور میں، دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، گانے وغیرہ، آج گانے ٹی وی عام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بچے ان سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور گالی گلوچ خود کرتے ہیں والدین، پھر بچے کہاں سے صحیح پرورش پائیں گے، صحیح کہاں سے پیش آئیں گے؟ اولاد کی جو تربیت کا معاملہ ہے یقیناً یہ ماں باپ سے متعلق ہے۔ ماں باپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ اولاد کی وہ اچھی تربیت کیا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں اس حدیث پاک کو صحیح سند سے ذکر کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور نماز کی تعلیم اور تربیت کرو جبکہ وہ 7 برس کی عمر کو پہنچے ہوں، اور 10 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اگر وہ لاپرواہی برت رہے ہوں تو ان کو تنبیہ بھی کرو، مارو بھی، اور اس کے بعد 10 سال کی عمر میں ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے یہ ذمہ داری اولاد کی تربیت کی ماں باپ کے ذمے عائد کی ہے، اور اسی طرح سے فرمایا: ما نحل والد من نحل افضل من ادب حسن۔ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اولاد تمہاری اللہ کی عظیم نعمت ہے اور تم ان کا اکرام کرو، یعنی ان کو اچھی تربیت دے کر عزت کے قابل بنا دو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے گالی گلوچ سے عام طور پر ہر ایک کو روکا اور منع فرمایا ہے۔ ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اور بچہ سن کر اتنا زیادہ عمل نہیں کرتا جتنا کہ دیکھ کر عمل کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو دین کی باتیں صرف سنا رہے ہوں
تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آخر جو سنا رہے ہیں وہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو ہم خالی نیکی کی بات زبان سے کہہ دیں اور خود ہم اس کے خلاف عمل کریں تو بچے کی شخصیت پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے. اس لیے ماں باپ خود بھی پابند بنیں. جیسا کہ بھائی نے کہا نمازوں کو بھی نہیں اٹھتے ہیں, 10 بجے تک سوتے ہوئے پڑے رہتے ہیں. نہیں, آپ اگر تہجد کی پابندی کریں گے تو آپ کی اولاد فجر کی نماز کو اٹھے گی. اگر آپ خود ہی اگر سوتے رہیں گے تو اولاد سے کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ دیندار بنے؟ تو لہٰذا خود آپ عبادت کا اہتمام کیجئے. شوق عبادت آپ کے اندر ہونا چاہیے. وقت سے پہلے اٹھیں, پھر اپنے بچوں کو اٹھائیں اور ساتھ لے کر مسجد کو جائیں, اور پھر اس کے بعد فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ان سے بھی تلاوت کرنے کے لیے کہیں. آپ کو پڑھتا ہوا دیکھ کر وہ خود بھی قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. تو آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں, زبان سے عمدہ کلمات کہیں. گالی گلوچ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کی شان نہیں ہے, اور حضور علیہ السلام نے سخت ترین اس کو گناہ کبیرہ کا درجہ دیا ہے, سخت وعید بیان کی ہے. مومن کی شان نہیں ہوتی کہ وہ گالی گلوچ کرے. زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے جو الفاظ بھی ادا ہوتے ہیں وہاں ایک فرشتہ فائل لے کر بیٹھا ہوا ہے, آدمی کا ریکارڈ وہ تیار کر رہا ہے. حشر کے میدان میں سب کچھ عیاں اور واضح کر دیا جائے گا, بڑی شرمندگی اور پشیمانی ہوگی. تو لہٰذا ماں باپ بھی گالی گلوچ سے بچیں اور فحش مناظر دیکھنے سے بچیں. اگر آپ خود بھی اسکرین پر بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہوں اور پھر یہ توقع رکھتے ہوں کہ آپ کی اولاد حیادار بنے تو یہ محض آپ کی توقع ہے, لیکن عملی طور پر اس کے برعکس نتائج سامنے آتے ہیں. تو لہٰذا خود حیا کا پیکر بنے, اور اگر غلط چیز سامنے آ رہی تو فوراً نگاہوں کو جھکا لیں. جب آپ کو بچہ دیکھے گا شروع سے کہ کیوں ہمارے والد کی نگاہ اسکرین سے نیچے کو آ گئی ہے, تو وہ اب محسوس کرے گا کہ نہیں, یہ منظر دیکھنے کا نہیں ہے, تبھی تو والد اور والدہ نے نہیں دیکھا ہے. تو خود اس کے اندر اچھے اخلاق پرورش پائیں گے. تو آپ کو, ہم کو, سب کو نمونہ بن کر اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہونا ہے. اگر خدا نخواستہ ہم نے اس میں غفلت برتی ہے تو یہ بخشش کے قابل بات نہیں ہے, سخت مواخذے کی بات ہے. دیکھیے اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ماں کا مقام بتلایا تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, اور والد کے لیے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. والد کو جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ قرار دیا, اور ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے کہہ کر بتلایا. تو یہ فضیلت کے اندر تو آپ سنتے ہیں, لیکن بڑی ذمہ داری بھی اس میں ہے کہ قدموں تلے جنت ہے کا مطلب یہ کہ جنت تک پہنچانا ماں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے. اپنی اولاد کو جنت کا حقدار بنانا باپ کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے. اگر پھر بھی تربیت نہیں کر کے, عملی نمونہ نہیں پیش کر کے ان کو جنت کے حقدار نہیں بنائے تو کل حشر میں پوچھا جائے گا جنت تو تمہارے قدموں کے نیچے تھی, جنت میں داخلے کا سب سے بڑا سبب تو تم ہی تھے, پھر کیسے تمہاری اولاد جہنم میں جا رہی ہے؟ لہٰذا اس وقت ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ تو ہماری یہ مسئولیت ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حقوق جو اولاد کے تئیں ان کے حقوق ہمارے ذمہ عائد ہوتے ہیں اس کو پورا کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کریں. انشاءاللہ بہتر نتائج خود ہی برآمد ہوں گے, اولاد خود ہماری اطاعت گزار بن جائے گی, بشرطے کہ ہم بھی وہ حقوق ادا کریں جو کہ اللہ نے ہمارے ذمہ عائد کیے ہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. دیگر سوال بھائی نے کیا تھا چھتیس گڑھ سے ہے, والدین سے اف نہ کہو یہ حکم ہے, لیکن بیوی آ جانے کے بعد والدین کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کرتے ہیں بچے, اور ماں باپ کو کھانے پینے کے لیے تک ترساتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایسے اولاد کا کیا انجام ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ ایک سوال بھی آیا تھا کہ باہر رہتے ہیں, کہیں دور رہتے ہیں, لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, کیسے کریں, کیا صورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ سے اف نہ کہو کہہ کر جو اللہ پاک نے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تکلیف دینے والا معمولی سی چھوٹا سا جملہ بھی نہ کہا جائے. اب اس کے بعد اگر بیوی آنے کے بعد اگر آپ ان کا دل دکھاتے ہیں, خوش نہیں رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے, سخت گناہ کی بات ہے. بیوی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ سے تعلق کو توڑنے کا باعث بنے. ہم لوگ غلط انداز سے اسلام کو سمجھ رہے ہیں. اسلام نے دونوں کے حقوق میں کوئی ٹکراؤ کی کیفیت نہیں رکھی ہے. شوہر کے لیے بیوی کے حقوق بھی مقرر کیے, ماں باپ کے حقوق ویسے تھے بیٹے کے بھی اس کے ذمہ عائد کیے ہیں. ہر دو حقوق اپنی جگہ مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں, دونوں کے حقوق بھی ادا کریں. دیکھیے اللہ پاک نے خاوندوں کو فرمایا بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تو کیا فرمایا؟ وعاشروہن بالمعروف, بھلائی کے ساتھ تم اپنی بیویوں سے پیش آؤ. اور ماں باپ کی بات آئی تو فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور بھلائی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم رہو, سنگت اختیار کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ دیکھیے معروف کا لفظ دو جگہ بھی آیا ہے, اور قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کے حقوق میں کہیں تصادم کی بات نہیں ہے. بیوی کا حق جو ہے وہ ادا کرے, بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ جدا ہے,
اور ماں باپ کے ساتھ جو معاملہ ہر ایک کا اپنی جگہ جدا جدا معاملہ ہے، دونوں کے حقوق میں کوئی یکجائی نہیں ہوتی ہے کہ ایک ادا کرے تو دوسرا پامال ہو جائے، اس کو ادا کرے تو اس کو پامال کر دیا جائے، نہیں، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، بیوی پر خرچ کرنا ہے، بیوی کے جو حقوق ہے اچھا کھلانا ہے، بہترین رہائش اس کو فراہم کرنا ہے، بہتر پوشاک کا انتظام کرنا ہے، ازدواجی جو حق ہے وظیفہ زوجیت ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ سے ملیں تو بیوی کا کون سا جو ہے حق متاثر ہونے والا ہے، ماں باپ کو کھلائیں پلائیں یا ان کے لیے اچھے کپڑے بنائیں تو بیوی کو کون سی تکلیف پہنچنے کی بات ہے۔ اگر کسی کی بیوی یہ کہتی ہے کہ نہیں بس آپ میرے ساتھ ہی اچھا سلوک کریں، ماں باپ کی قدر نہ کریں، ان کے ساتھ آپ ان کو وقت نہ دیں، تو وہ ظالم اور ظلم کی طرف ظلم کر رہی ہے اور گناہ کی طرف بلا رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لخلق فی معصیۃ الخالق، کوئی مخلوق اتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ماں باپ کے آپ حقوق ادا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی جو بھی ضرورت ہے وہ پورا کریں، اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو وقت ہے وہ آپ ادھر ان کے حقوق ادا کرنے مصروف ہو جائے تو کون سے ایسے ماں باپ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں رات میں بیوی کے پاس نہیں رہنا چاہیے، اس کو اچھے کپڑے نہیں بنانا چاہیے، بہتر غذا اس کے لیے میسر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کہہ رہے ہیں خدا نخواستہ تو ماں باپ کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ بیوی کی حق تلفی کے لیے ماں باپ اگر دعوت دے رہے ہوں تو وہ معصیت کی طرف بلا رہے ہیں، اور معصیت کی بات ہے، گناہ کی بات ہے، تو کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، افسر بالا کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، ماں باپ کی بھی اطاعت اس مسئلے میں نہیں کی جائے گی۔ تو ماں باپ کو سمجھایا جائے گا کہ نہیں یہ ایک لڑکی تھی جس کو میں نے ایجاب و قبول کے ذریعے سے اپنی بیوی بنایا ہے، تو لہٰذا مجھ پر فرض بنتا ہے کہ اس کے بھی حقوق ادا کروں، آپ کو بھی کھلاؤں گا، اس کو بھی کھلاؤں گا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اس طرح سے توازن کو قائم رکھتے ہوئے دونوں کو بھی خوش کریں۔ اب رہا دوسرا پہلو کہ آپ رہتے ہیں کسی ملک میں، ماں باپ رہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں، تو خدمت کیسے کریں؟ خدمت پیر دبانے کا نام ہی نہیں ہے، خدمت جسمانی اعتبار سے کچھ کرنے کا ہی نام نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت انسان کسی ملک جا سکتا ہے، روزگار کے لیے جا سکتا ہے، ملازمت کے لیے جا سکتا ہے، جانا برا بھی نہیں ہے، اور ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے ان کو خوش کر کے ان کی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اور بہت سے بلکہ 90% تو ماں باپ وہ ہیں کہ جو اپنے بچوں کے روزگار کے سلسلے میں خود ہی خوش ہوتے ہیں کہ جاؤ کماؤ کرو، اپنے بیوی بچوں کو بھی خوش رکھو۔ اب وہاں سے آپ کیا کریں؟ ان کے لیے بھی ضرورت زندگی جو کچھ ہے وہ فراہم کرتے جائیں، ان کے کھانے پینے کے لیے آپ لا کر کھانا تو نہیں کھلا سکتے، لیکن پیسے بھی جائیں تاکہ یہ آرام سے رہیں، اور پھر آ کر خبرگیری بھی کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی ملک میں جاب کے لیے گئے ہوئے ہیں پلٹ کے آ ہی نہیں رہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ پیسے ہی بچوں سے حاصل نہ ہوں، بلکہ وہ ان کے آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں، ان کے دل کے دلارے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نور نظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، برخوردار کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں بھی ترستی ہے، دل بھی دھڑکتا ہے، ان کے جذبات محبت کی قدر کر کے آئیں، کچھ وقت چھٹی جو ملتی ہے وہ ماں باپ کے پاس رہیں، اور پھر بیوی کو بھی ان کے ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی جائیں۔ اس طرح سے آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو بھی ان کے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ یہ آپ کرتے ہوئے ہر طرح سے ان کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احکام کے سلسلے میں کہیں تصادم والی بات نہیں رکھی ہے، پیار و محبت کے ساتھ سب کے حقوق ہر مقام سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، دیگر سوال ایک عمران صاحب نے کلکتہ سے کیا تھا، اپنی نوعیت کا سوال ہے کہ والدین کی طرف سے خدمت کرنے کے باوجود بھی شکایت رہتی ہے یا والدین ناخوش رہتے ہیں ایسی صورت میں، اور شادی وغیرہ ہو جانے کے بعد بیوی کا ہو گئے اس طرح کے تانے تشنے ہوتے ہیں، اس کا جواب ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے، لیکن ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ ہاں، میں ثنا سے بول رہی ہوں، میرا نام روبینہ ہے۔ مجھے دریافت کرنا تھا کہ ماں باپ اگر دو لڑکے ہیں، ایک کی کمائی کم ہے اور دوسرے کی کمائی زیادہ ہے، تو اس پہ جس کی کمائی کم ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس کو اس کے بیوی بچوں کے ساتھ پریشان کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے پراپرٹی میں حصہ بھی نہیں دیا جاتا، حالانکہ وہ لڑکا اپنے محنت کی کمائی سے پہلے دے چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کی کمائی کے حساب سے پھر اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے، اس کو نہ حصہ دیا جاتا ہے والد کے حصے میں سے۔ تو ایسے مطلب والدین کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ بہن، آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ ناظرین، ابھی جو ہم نے سوال پیش کیا تھا انشاءاللہ اس کا جواب بھی جانے گا، اور بہن صاحبہ نے سوال کیا ہے اس کا بھی جواب انشاءاللہ دیا جائے گا، لیکن ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہیلتھ، ایگریکلچر، ہوٹل، مائکرو فائنانس، وشوامتر انڈیا پریوار عام آدمیوں کے پاس ہر قدم وشواس کے ساتھ۔ جب شعر لکھوں
मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। दिल मेरा जिस दिन सुकून पाएगा मर जाऊंगा मैं। जिंदगी का खेल तो सारा परेशानी का है। जो लोग अमानत में यारो बेखौफ खयानत करते हैं, किस मुंह से फिर वो खालिक की दिन रात इबादत करते हैं। इस हफ्ते महफिल मुशायरा में देखिए उमर खेड़ में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम तामीर माशरा में। आज का हमारा उन्वान चल रहा है वालिदैन के हुकूक। इस मौजू पर बात कर रहे हैं मौलाना हाफिज मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात थे इंशाअल्लाह इनके जवाब जानेगा, लेकिन एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? जी हजरत, मेरा एक सवाल था। बताइए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये था कि क्या अगर माँ अपने औलाद को हुक्म देते हैं कि तुम बीवी को तलाक दे दो, अच्छा, क्या ये हुक्म कबूल करना चाहिए, दे देना चाहिए तलाक? ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। हाँ मौलाना, इससे पहले जो सवाल आया था कि वालिदैन की खिदमत के बावजूद भी वालिदैन खुश नहीं रहते और कहते हैं शादी हो जाने के बाद तू तो बीवी का हो गया, इस तरह की बात है। और दूसरे ये कि सवाल माँ बाप हैं जो जिन बच्चों की कमाई ज़्यादा होती है, माँ बाप उन बच्चों को ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, साथ रखते हैं, और कम कमाई जिसकी आमदनी कम है वैसे लोगों को दूर कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में माँ बाप का हुक्म या माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की इकराम और इताअत में कहीं ना कहीं बच्चों को फ़र्क आ ही जाता है। और एक सवाल जो गर्मा गर्म सवाल है अभी, माँ बाप का अगर हुक्म हो कि बीवी को तलाक दे दी जाए तो क्या इस हुक्म पर अमल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के वो भी पाबंद हैं। वो माँ बाप होने की वजह से मुकम्मल आज़ाद नहीं है कि अपने बच्चों के साथ जैसा चाहे मामला करें। उनको भी हिदायत दी गई है कि औलाद जो तुम्हारी है अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया है। फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बायस आजमाइश है। अगर उनकी सही तरबियत करोगे और सही उनके हुकूक अदा करोगे तो अल्लाह के पास तुम भी सुरखरू होगे। अगर तुमने उनको भी जुल्म का निशाना बनाया और उनके साथ नारवा तुम्हारा भी मामला रहा और ज़्यादती तुमने भी की है तो तुम्हें भी पूछा जाएगा। जिस तरह बच्चों को माँ बाप के सिलसिले में पाबंद किया गया कि उनके साथ हुस्ने सलूक करें, तो माँ बाप को भी इस बात की पाबंद कर दिया गया है, इस बात का पाबंद बनाया गया कि वो भी अपने औलाद पर शफ़क़त करें
اور رحمت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرتا ہو اور اپنے بڑوں کی قدر و منزلت نہ پہچانتا ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے فرمایا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا جبکہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ دیا ہے، آپ گواہ ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے سارے بچوں کو ایسا ہی دیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا غلط کام پر تو مجھے گواہ بنانا چاہتے ہو، ایسا نہ کرو، اولاد کے بارے میں انصاف کرو۔ اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی تم عدل و انصاف کیا کرو۔ ایک صحابی نے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھی بہت سے بچے ہیں مگر میں نے کسی کو کے ساتھ پیار نہیں کیا، بوسہ نہیں لیا، چوما نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ بدبخت کے دل سے ہی مہربانی نکال دی جاتی ہے۔ ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ماں باپ بھی دیکھیں، سوچیں کہ اولاد آپ کی ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان کو آپ جو ہے اس طرح سے مت سمجھیے کہ جیسے چاہے آپ ان کو برت سکتے ہیں، جو طریقہ چاہے ان کے اختیار کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ اچھی خدمت کرتے ہیں تو آپ دعاؤں سے نوازیں، شکوہ شکایت کو آپ بھول جائیں۔ مادیت کے اس دور میں، بے راہ روی کے دور میں اطاعت گزار بچے بھی خدا کی عظیم نعمت ہیں، یہ سمجھیے اللہ نے توفیق دی ہے، ورنہ کہاں بچے اپنے ماں باپ کو پوچھ رہے ہیں۔ دنیا داری کا زیادہ ماحول ہے، اس فتنے کے دور میں جو بھی اطاعت کر رہے ہیں ان کی اطاعت کی بھی قدر افزائی کی جائے، حوصلہ افزائی کیا جائے۔ اور بڑھاپے میں آپ پہنچ چکے ہیں، آپ جو ہے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیریں، شفقت کا دعائیں دیں ان کی۔ اگر وہ اپنی بیوی سے اچھا رہتے ہیں تو آپ دعا دیجیے، کیونکہ آپ کی ہی دعا کا نتیجہ ہے کہ ان کے مابین محبت پیدا ہوئی ہے۔ ماں باپ کیوں رشتہ کر کے لاتے ہیں؟ تاکہ بچہ خوش رہے اور بچی بھی خوش رہے۔ اگر خوش رہ رہے ہیں تو بیوی کا ہو گیا کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ انتہائی تنگ نظری کی بات ہے، چھوٹے ذہنیت کی بات ہے۔ ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جوانی میں ہم نے بھی اچھا اپنے بیوی کے ساتھ سلوک کیا، ہماری بیوی کا ہمارے ساتھ سلوک اچھا رہا، جوانی کی بہاریں یہ اچھی طرح سے دیکھے۔ اس طرح کا آپ کے اندر دائیا ہونا چاہیے، خوش رہیں، بچوں میں خوش رہیں، وہ اپنی بیوی سے محبت سے ملے، بیوی ان سے مسکراہٹ سے بات کرے، ان کی مسکراہٹیں اور ان کی مسرتوں کو آپ بڑھاوا دیں بجائے اس کے کہ اس میں آپ تلخیاں پیدا کریں، یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اب رہا بچوں کا معاملہ، اگر خدا نخواستہ ماں باپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تو اس وجہ سے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، بچوں کو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کا رویہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے۔ ماں باپ کے حساب لینے کے لیے بچوں کو پابند نہیں کیا گیا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، تم بھی بدلا لو، نہیں کہا گیا۔ کہا یہ گیا ہے کہ وہ جیسا بھی ہوں، جس طرح بھی ہوں، تم تو بہرحال بیٹے ہونے کی حیثیت سے اچھا سلوک کرو۔ کیوں کہ تم بڑے ہو کر کچھ تو بن سکتے ہو، بہت کچھ بن سکتے ہو، مگر باپ کے باپ نہیں بن سکتے، بیٹی ماں کی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ ایک اللہ کا پیدا کردہ رشتہ ہے، اس کی نسبت سے احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ادب کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنۃ وان کان واحدا فواحدا ومن امسى عاصیا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من النار وان کان واحدا فواحدا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بیٹا یا بیٹی صبح اس حال میں کرتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے لیے 2 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے۔ اگر ماں باپ ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے وہ زندگی گزاریں کہ ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کر رہے ہوں، نافرمانی کر رہے ہوں، تو 2 دروازے دوزخ کے کھل جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے 2 ہوں تو 2 دروازے دوزخ کے کھل جائیں گے نافرمانی کرنے پر، 1 ہوں تو 1 دروازہ کھل جائے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا وَإِن ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کر رہے ہوں تب بھی کیا بچے کو اطاعت کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگر ان کا رویہ غلط ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو ان کی طرف سے، تب بھی ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ انتقام لیں، بدلہ لیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو جو مرتبہ دیا ہے اس مرتبے کی وجہ سے عزت کرنا ہے۔ وہ اچھا سلوک کر رہے ہیں کہہ کر عزت نہیں کرنا ہے، وہ کیسے بھی ہو ماں باپ ہیں، بہرحال اس ناطے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب رہا دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے، کیونکہ یہ غلطی جو ہے گناہ ہے، اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی گناہ سے بچائے تاکہ آخرت میں ان کے لیے باعث پرس کی بات نہ ہو۔ اب رہا دوسرا ہماری بہن کا جو سوال تھا کہ ایک بچہ خوب کما رہا ہے تو اس کی طرف توجہ زیادہ ہے، شفقت اس پر زیادہ ہو رہی ہے،
اور اس کو زیادہ چاہا جا رہا ہے، اور دوسرا بچہ اگر معاشی سطح سے کم ہے تو اس کی طرف التفات نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے پاس رہنا پسند نہیں کیا جا رہا ہے، یا نیچی نگاہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت یکساں ہونی چاہیے، اور سب کے ساتھ اپنے کرم کا رحم کا معاملہ یکساں ہونی چاہیے۔ اگر معاشی سطح سے کوئی گھر گرا ہوا ہے، سطح غربت سے نیچے اس کی زندگی ہے یا اس زندگی ہے، تو آپ دعا دیں اللہ اس کو بھی خوشحال کر دے، اس کو بھی برکتوں سے نواز دے۔ یہ ہے کہ آپ اپنے ایک بیٹے کو خوشحال دیکھیں اور دوسرے کو تنگی میں دے کر خوش ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس مفلوق الحال قریب کے لیے بھی دعائیں کریں، اور اپنے اس بیٹے سے کہے جس کی معاشی زندگی ذرا اس سے نسبتاً اچھی ہے، کہے کہ بھائی تیرا ہی بھائی ہے، اچھا تو بھی سلوک کر، کچھ اچھے سے اچھے سہولتیں اس کے لیے مہیا کر دے، تاکہ یہ غریب بھی اپنی غربت سے اوپر آئے اور معاشی سطح اس کی بلند ہو جائے۔ یہ ہونا چاہیے، برعکس اس کے سلوک کرنا یہ ان کا عمل غلط ہے، قابل اصلاح ہے۔ اب رہا تیسرا سوال کہ ماں باپ یہ مطالبہ کر رہے ہوں کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو کیا ان کے مطالبے پر طلاق دینی چاہیے؟ تو سنیے گا، ماں باپ بھی کس درجے کے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ ماں باپ آج چونکہ بے راہ روی کے دور میں ان کو خود اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، وہ خود بھی بے دینی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ زمانے رسالت مآب جو تھا صحابہ کا پاکیزہ دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی جو ہے بیوی کے سلسلے میں ناپسند کیا، کچھ باتیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ وہ حضور اکرم علیہ السلام سے مشورہ لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا والد کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر میں اس لیے حدیث شریف سنا رہا ہوں کہ اس طرح کے سوال کرنے والوں کے ذہنوں میں وہ حدیث بھی ہوگی، پھر ہماری گفتگو حدیث کے خلاف ہے کہہ کر سمجھنے نہ پائیں، اس لیے ہم اس کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے طلاق کا حکم دیا تھا، اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کی اطاعت کرنے کے لیے فرمایا تھا عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں ان کو، تو کیوں والد بھی فاروق اعظم ہیں، ان کو پتہ ہے کس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کے لیے فرمایا تھا کہ دہلیز کو بدل ڈالو، اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا کہنے پر، مگر بات وہاں جو تھی آج ماں باپ نہ وہ ہیں اور نہ صورتحال یہ ہے، بلکہ اپنے من کے اعتبار سے، اپنی چاہت کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی ان کا سلوک اگر اچھا نہیں ہوا یا ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ان کا معاملہ نہیں ہوا تو فوراً ہم چاہتے ہیں کہ طلاق دے دے، چھوڑ دے، زندگی اس کی برباد ہو جائے۔ اور خاص طور پر یہ چیزیں وہاں ہو رہی جہاں بچے باہر جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں بیرون ملک، یہاں بیوی کے ساتھ اچھا شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ویسے شوہر اگر یہاں نہیں ہے تو بیوی اس کی، آپ کی جو بہو ہے آپ کے گھر میں رہنے کی پابند بھی نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ میں بھی رہ سکتی ہے، پھر بھی آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی بات آپ کے منشے کے خلاف ہو جاتی ہے تو بیٹے کے پاس آپ فوراً خط بھیجتے ہیں یا SMS کر دیتے ہیں، فون کر دیتے ہیں، ایسا اس کا کیس بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ نادان سمجھتا ہے ماں باپ کو خوش کرنا تو طلاق دینا ضروری ہے، طلاق دے بیٹھتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں۔ بھائیو خبردار ایسی غلطی مت کرو، ماں باپ کو سمجھاؤ گناہ کی طرف ہمیں کیوں لے جا رہے ہیں، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو انسان ہے، کوئی اور تو نہیں ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، بے گناہ مخلوق تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، انسان ہے، غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو طلاق دیں تو پھر کائنات میں کون جنت سے حور آئے گی آپ کے نکاح کے لیے؟ اسی دنیا سے کسی خاتون کو، کسی لڑکی کو چننا ہوگا، پھر اس سے اگر اس طرح کی بات ہوگی تو پھر یہی طلاق دو، شادی کرو، طلاق دو، کیا اس طرح کے مزے چکھنے کے لیے آپ آئے ہیں؟ رشتے نکاح کا ایک مقصد ہے وہ ہے کہ دائمی طور پر اس سے اچھا سلوک کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، سب سے بہترین نفع اٹھانے کی چیز دنیا میں اللہ نے کوئی رکھی ہے تو نیک بیوی رکھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ وہ بیچاری غم کی ماری بہت سے کام کر کے تھک ہار کے بیٹھتی ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ پھر یہ کرو وہ کرو، شوہر کی بھی خدمت کرنا، خسر کی بھی کرنا، خوش دامن صاحبہ کی بھی کرنا، ساس کی بھی کرنا، دیوروں کی کرنا، ننن کی کرنا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ بھی تو سوچیں کہ اس کا بھی دکھ درد ہے، اس کی بھی تکلیف ہے، اس کی بھی مصیبت ہے، وہ بھی تھکتی ہے، اس کو بھی کھانسی آتی ہے، بخار اس کو بھی ہوتا ہے، یہ سب کچھ کریں اگر آپ نظر انداز کرتی ہے تو قبر میں بھی آپ کو جواب دینا ہوگا، حشر میں بھی جواب دینا ہوگا۔ اس طرح سے ماں باپ کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ رشتے نکاح کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، یہ محبت والا رشتہ ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے کہیں۔ ماں باپ کو ایسا رویہ اختیار کرنا غلط ہے، اگر ایسا مشورہ دے رہے تو اولاد ان کی اطاعت نہیں کریں گی، ان کو خوش کریں گی دوسری طریقے سے، مگر رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں گے، ورنہ زندگیاں ساری کی ساری تباہ و تاراج ہوں گی، خوشحالیاں ساری ختم ہو کر تلخی میں بدل جائیں گی۔ یاد رکھو ہم تلخیاں پھیلانے والے نہ بنیں، محبتوں کو فروغ دینے والے بنیں انشاءاللہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ہر صبح ETV اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، مانگنے والے مانگ خدا سے،
रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयान, हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आज का उन्वान चल रहा है वालिदैन के हुकूक। इस मौजू पर मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब आपको जवाबात अता फरमा रहे हैं। सवाल लेते हैं, कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से? मैं नौशाद नूरी बोलता हूँ, इंदौर से। जी बताइए, सवाल बताइएगा। हजरत मेरा सवाल ये है, मेरे वालिदैन का मैं इकलौता बेटा हूँ और मेरी तरफ से मैं वालिद साहब की जो या वालदा की जो भी खिदमत है पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ, मगर वालिद साहब मेरे सेटिस्फाई नहीं होते हैं और बात बात पे मतलब नाराज हो जाते हैं, बात बात पे मतलब उसको तवील करते हैं, बात को लंबी करते हैं और मेरे को परेशान करते हैं। मेरे लिए शरई हुक्म क्या है? जी ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, आपके सवाल का जवाब भी जानेगा। बात हो रही थी तलाक से मुताल्लिक़ या बच्चियों से जो काम लिया जाता है या नई दुल्हनों को या बहू को लाने के बाद में, तो उस सिलसिले में थोड़ी सी मुख्तसर से और तशनगी जो रह गई है। देखिए, जो आप अपनी बहू के साथ सलूक कर रहे हैं उस मौके पर यह भी जहन में रख लें कि अल्लाह ताला ने आपको भी बेटियां दी है। आपकी बेटी दूसरे के घर में जाती है, अगर आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा ही सलूक किया जाएगा तो आपका दिल क्या कह सकता है। आप अपनी बेटी के साथ जब वो सलूक को पसंद नहीं करते हैं तो दूसरे की बेटी जो आपके घर आई है, आपकी बहू बनी हुई है, उनके साथ आप क्यों ज़्यादती करना चाहते हैं।
آپ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. یہ سمجھیں کہ بیٹی کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیے وہ کسی اور کی بیٹی ہے, اللہ پاک نے آپ کے پاس اس کو بھیجا ہے, آپ وہی شفقت کریں, وہی محبت کریں, تو نتیجہ کیا ہوگا, آپ کی بیٹی جہاں ہوگی اللہ پاک وہاں بھی ان کے ساس اور خسر کو توفیق دے گا, وہ ان کے ساتھ بھی پیار و محبت کریں گے. ہمارے پاس دوہرا عمل ہوتا ہے, چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو, ان کی ساس یا ان کے خسر کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں, واویلا مچاتے ہیں, اور دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر آتی ہے, ہم جب ساس کی حیثیت سے ہوتے ہیں, خسر کی حیثیت سے ہوتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ باندیوں جیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں, ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے, ان کو چین سے سونے نہیں دیتے. آپ ان کی بھی راحت کا خیال کریں, جس طرح کی آپ کی بیٹی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میری پارے جگر جو ہے, لختے جگر وہ چین سے رہے, تو کسی اور کی جگر پارا کو بھی آپ چین دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو کما تدین تدان کی بات ہو رہی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ کر رہے ہیں, آپ کی اولاد کے سامنے آ رہا ہے, اس کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ جو مکافات عمل ہے, عمل کا جو صلہ ہے وہ تو قیامت میں ملے گا, لیکن دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور یہاں چکھنے کو مل رہا ہے, لہٰذا آپ اس پر بھی توجہ کریے گا. ابھی یہ سوال آیا تھا, والد صاحب ناراض ہوتے ہیں کئی معاملات میں, والدہ صاحبہ سے سلوک کرنے پر کچھ کم زیادہ سنائی دیا. تو بہرحال مختصر اور جامع بات کے پروگرام کے اختتام سے پہلے جو باتیں پہنچنا چاہیے والدین تک اور اولاد تک, تو برائے کرم یہ بتا دیں. دیکھیے, والدہ کے ساتھ والد صاحب کا سلوک اگر اچھا نہیں ہے تو والد صاحب کے لیے یہ بات مواخذے کی ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو, اور فرمایا میں دیکھو اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بڑھ کر بہتر سلوک کرنے والا ہوں. تو ہمارے حضور علیہ السلام نے اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا ہے, اور عادت کریمہ احادیث شریفہ میں آتی ہے کہ جب بھی آپ گھر میں تشریف لے آتے کان فی محنت اہلہ, گھر والیاں جو کام کر رہی ہوتی ہیں, مستورات خواتین امہات المومنین, حضور علیہ السلام ہاتھ بٹاتے تھے. آپ ہاتھ بٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین ہٹ جاتی تھی امہات المومنین اور آپ کو پکانے کے لیے کہتی تھی, بلکہ وہ خوش ہو جاتی تھی. حضور پاک علیہ السلام محبتیں اور مسرتیں ان میں داخل کرنے کے لیے خود ان کے کام میں اپنا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ہم یہ بھی سوچیں, ہم بالکل ایک جابرانہ انداز سے نہ رہیں, شفقت و محبت کا عنصر اپنے اندر پیدا کریں, اور ماں باپ کو اپنی اولاد کے تئیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ بحسن و خوبی پوری کرنی چاہیے, اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کا مکمل پاس و لحاظ رکھیں, اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, کل آپ کی اولاد بھی آپ کو یہ سلوک کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے, وہ بھی بدلا دے گی. ایک روایت آتی ہے بنی اسرائیل کے واقعات میں کہ ایک شخص اپنے باپ کو زوردار طریقے سے مارتا ہوا گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا. باپ چپ بیٹھا, کچھ نہیں کہتا ہے, کافی دور تک ویسے ہی لے کر گیا. اس کے بعد باپ نے کہا بیٹا بس, تو بیٹا کہا ابا جان اب تک تم نے بس نہیں کہا, کیوں بس کہہ رہے ہو؟ تو کہا باپ نے کہ بیٹا میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک مار کر لایا تھا. تو جو سلوک آپ کریں گے وہ سلوک آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے ہم سب کو بچائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب, اب ہم گلہ کرتے ہیں والدین ٹھیک نہیں ہیں اور والدین گلہ کرتے ہیں بچے ٹھیک نہیں ہیں. یہاں معاملہ دونوں کی اصلاح کا ہے, تو دونوں کی اصلاح کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ جامع بات دونوں کے لیے, تاکہ دونوں کی زندگی سنور جائے. والدین کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, یعنی ان کے ساتھ کوئی بھی ایک امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور آج کے حالات کے تناظر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بالکل ماں باپ کو نظر انداز کر رہے ہیں. آپ نے جیسے کہا تھا کہ بہت سے جو ہے ان کے لیے دواخانے بن چکے ہیں, جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو بچے نہیں پوچھ رہے ہیں تو ان دواخانوں میں ڈالا جا رہا ہے, وہاں رہائش گاہوں میں ان کی خدمت کی جا رہی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ بھی, ہم کو ایسے واقعات بھی پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جو اتنے مصروف ہو چکے اپنے بچوں کو جو ہے والدین کو شریک کروا دیے, اور جو کچھ خرچہ ہے دے رہے ہیں, ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا, برخوردار جواب دیتے ہیں کہ فی الوقت میں ایک اہم میٹنگ میں ہوں, میں نہیں آ سکتا, آپ تجہیز و تکفین کے معاملات پورے کر لو, میں رقم ادا کر دوں گا. کیا بات ہے, اس مردار دنیا کی خاطر ماں باپ کے آخری رسومات میں بھی, آخری احکام میں بھی آپ شریک نہیں ہو سک رہے ہیں, تو پھر کیا بات ہے. دوسرا پہلو ایک تاریخ یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ والد کا جنازہ ہے, بیٹا مسجد کے باہر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے, ارے بابا آپ کے ابا جان ہیں آپ کیوں نہیں آتے؟ تو جی میں اس وقت اس حالت میں ہوں کہ میں مسجد میں نہیں آ سکتا. شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, پاک صاف رہے, اللہ کی عبادت کرے, اور ماں باپ کے ان تمام آخری مراحل میں شریک ہو کر ان کے لیے دعائے خیر کریں. آمین آمین. ناظرین, آپ کا بہت شکریہ, آپ کے کالز کا بہت شکریہ. بہت ساری باتیں مفتی صاحب نے بتائی, انشاءاللہ اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے, اچھے والدین ثابت ہوں گے, اچھی اولاد ثابت ہوں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر فی الدارین. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مسر قادری. انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.